कसम पूरी जिंदगी नबी की अजमतों पे पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा, पूरी जिंदगी नबी की अजमत की पासबानी करते रहे इमाम अहमद रजा, सुन्नियों के सीने तक इश्क की लो पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासबान का नाम है, हम सुन्नियों के ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद्दौलतुल मक्किया दे करके इल्मे गैब की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने लम्हा लम्हा कोशे कोशे पर हज़रत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे ईमान की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है। और बड़ी बात कहने लगा हूं, जिसने हाथ पकड़ के हमें मुस्तफा से जोड़ा है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान। अगर आप मेरी इस वीडियो पर आ गए हैं तो मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी की इस वीडियो को ज़रूर सुनकर जाएं, और आपको पता होना चाहिए कि मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी कैसा बयान करते हैं। चलिए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। आओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देखो, बरेली के ताजदार को देखो, इश्क के इमाम को देखो, खुदा की कसम पूरी जिंदगी नबी की अजमतों पे पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा, पूरी जिंदगी नबी की अजमत की पासबानी करते रहे इमाम अहमद रजा, सुन्नियों के सीने तक इश्क की लो पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासबान का नाम है, हम सुन्नियों के ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद्दौलतुल मक्किया दे करके इल्मे गैब की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने लम्हा लम्हा कोशे कोशे पर हज़रत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे ईमान की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है। और बड़ी बात कहने लगा हूं, जिसने हाथ पकड़ के हमें मुस्तफा से जोड़ा है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। बड़ा आसान है आला हजरत पे भौंक लेना, बहुत आसान है उनके खिलाफ ये कल्लों को तेल लगा के जबड़े चला लेना। सुन इमाम अहमद रजा कौन है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बारे में दुनिया जानती है कि वो चलते थे तो मुस्तफ़ा की अदा बन के चला करते थे, वो बोलते थे तो अदाए मुस्तफ़ा का तेवर बन के बोला करते थे, वो सोते थे तो लफ्ज़ मोहम्मद बन के सोया करते थे, वो जागते थे तो आँख खुलने के बाद सबसे पहले ये सोचते थे हुजूर बिस्तर से कैसे उठा करते थे। ओ यार, जिसने सारी जिंदगी नबी के इश्क में कुर्बान कर दी, वो इमाम जिस दिन से पैदा हुआ और जब तक कब्र में पहुंचा सारी जिंदगी नबी नबी के चिराग उसके दिल में जलते रहे। खुदा की कसम उस इमाम को जरा करीब से देखिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं इमाम अहमद रजा के, तबीयत खराब चल रही है, परहेज का खाना खा रहे हैं, एक दिन बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं, इतने में एक बच्चा गुजर हुआ, कहने लगा मौलाना, कहा क्या बात, कहा हमारे घर दावत खा लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे क्या खिलाओगे, उसके दामन में पाक साग था चने का, कहा यही बनवा के खिलवा देंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे से आपने देखा, कहा अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है। बच्चा कहने लगा माँ ने दावत के लिए भेजा है। आपने फरमाया घर में कोई बड़ा नहीं था क्या, जैसे इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा हजरत मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ मेरे सहारे घर में रह रही है और इस उम्मीद पे माँ जिंदगी गुजार रही है, कल जब बेटा जवान होगा जिंदगी का सहारा बनेगा, कब मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मेरे इमाम ने इतना सुना, आपने बगैर सोचे समझे कह दिया बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, कब खिलाओगे। बच्चा कहने लगा माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा फिर वापस आया, ये कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बिहारीपुर पुलिस चौकी की बात है, उसी ढाल पे वो यतीम रहा करता था। बच्चा फिर सौदा गिरान आया, आके कहने लगा बड़े मौल साहब कहा क्या, मेरी माँ ने कहा है कल दोपहर की आपकी दावत है, कल दोपहर आके हमारे घर पे खाना खा लेना। अब सुनो इमाम अहमद रजा कौन है। अल्लाह अकबर, जब अगले दिन आया है, दोपहर का वक्त आया है, आपने
نے شاگرد سے کہا چلو کل جو بچہ دعوت کر کے گیا تھا آج اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے۔ جب پہنچے ہیں بہاری پور ڈھال پہ اعلیٰ حضرت، وہی اس بچے کا مکان تھا۔ دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون کا؟ بڑے مول صاحب آئے ہیں، کل دعوت کر کے آئے تھے۔ اتنا سنا بچہ گھر کے اندر سے ایک بوریا لے کر کے آیا، ٹاٹ کا ٹکڑا لایا، لانے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا لو مولانا اسے بچھاؤ اور بیٹھ جائیے۔ گھر کے آگے سلپ کی جگہ پر اعلیٰ حضرت نے وہ بوریے کا ٹکڑا بچھایا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کا پیر ہوتا تو کہتا پہلے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے، اے سی لگی ہونی چاہیے، گدے ایسے ہوں کہ تھکن اتر جائیں، چار لوگ پیر دبانے والے ہوں، مگر سلام میرے امام تیری محبتوں کے، سلام میرے امام تیری عظمتوں کے۔ اللہ اکبر، بچے نے لا کر کے بوریا بچھایا ہے، میرے امام بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون بیٹھا ہے؟ وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ بیٹھا ہے اس بوریے پر۔ اللہ اکبر، جب لوگ گزر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے کہتے ہیں حضرت آپ یہاں، مسکرا کے کہتے تھے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے، تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے، یہ کہہ کے آپ واپس کر دیتے آنے والوں کو۔ جب وقت آ گیا کھانے کا، بچہ اندر سے چنے کی روٹی لایا ہے اور بیسن کی روٹی، چنے کا ساگ، اور لانے کے بعد رکھ دی ہے آگے۔ جیسی آگے آئی ہے روٹی، آپ کے شاگرد جو ساتھ تھے کہنے لگے حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسن کی روٹی ہے، ڈاکٹروں کا حکیموں کا کہنا یہ ہے اگر ایک لقمہ بھی آپ نے کھایا تو یہ آپ کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی، اب کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، میرے امام بیٹھے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کا ورد کیا ہے، اور وہ روٹی جو میرے امام کے لیے زہر تھی آپ نے پہلا لقمہ توڑا ہے اور اسی روٹی کو کھانا شروع کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک لقمہ کھا کے کہنا پورا کر دیا ہوگا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے کھانا شروع کیا ہے۔ ہر دن آپ کی روٹی، آپ کی خوراک آدھی روٹی ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی ہے، پوری روٹی کھائی ہے۔ آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے کہنے لگے میرے امام تیرے رازوں پہ قربان جاؤں، مگر بتائیے تو صحیح، حکیموں نے سخت پرہیز بتایا تھا، حضرت آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے؟ اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، دو لقمے کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا۔ میرے امام نے اپنے شاگرد کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو بھر لائے، فرماتے ہیں ٹھیک کہا تم نے، اگر ایک لقمہ کھا لیتا تب بھی اس کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن یہ بچہ یتیم ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر میں ایک لقمہ کھاتا شاید بچے کے دل میں خیال آ جاتا کہ ہم غریب ہیں اس لیے مولانا نے ایک لقمہ کھایا ہے، اور اگر یہ خیال آ جاتا بچے کا دل ٹوٹ جاتا کہ مولانا احمد رضا مصطفیٰ کا عاشق ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے جو غریب کا دل توڑ دے گا وہ محمد کا دل توڑ دے گا، جو غریب کی دل جوئی کرے گا وہ محمد کی دل جوئی کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مول صاحب طبیعت صحیح رہے یا بگڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، احمد رضا یہ چاہتا ہے کوئی روٹے یا نہ روٹے لیکن مدینے والا مصطفیٰ احمد رضا سے نہ روٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، جہاں گفتار میں سنت تھی وہاں کردار میں بھی سنت تھی، انہوں نے طبیعت کی پرواہ نہ کی، مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ کی۔ دعوت دینے یتیم آیا تھا، اس لیے میرے رضا نے اپنی جو کھانا کھایا اس کی دلجوئی کے لیے پرہیز کی فکر نہ کی۔ اور خدا کی قسم ایسی کتنے واقعات میرے امام کی زندگی سے منسلک ہیں، اور لوگوں میں کہتا ہوں ہم نصیب والے ہیں جو خدا نے ہمارے مقدر میں احمد رضا رکھے ہیں، ہاں نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم جو عشق ہے نا سینے میں، آج جو سب شاعر کہتے ہیں، ہر مومن کہتا ہے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اگر یہ عشق کا چراغ جلا ہے نا سینوں میں تو صرف بریلی کی وجہ سے جلا ہے، ہاں بریلی کی وجہ سے جلا۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، ارباب منبر کی توجہ چاہیے، بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو ان کے خلاف بھونکا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات، صرف اعلیٰ حضرت کی تصنیفی کارنامے کو ہٹا دو، جو آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہیں ہٹا دو،
اور ہٹانے کے بعد مجھے بتاؤ اہل سنت کے پاس بچتا کیا ہے؟ بس اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہٹا دو اور پھر مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کے بعد ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر کوئی کہے نا بہار شریعت ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کی ہے. ہاں وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کی ہے. اگر قانون شریعت بھی اٹھاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کی ہے. بہت بڑی بات نہیں کرتا. اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں اور ان کی تصنیفات ہٹا دو تو ایک مائی کا لال ایسا نہیں جو ان کی تحریر چھوڑ کے وہابیوں سے مناظرہ کر سکتا. یہ جو بک بک کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کے خلاف، وہابی بھی جب فتویٰ دیتے ہیں نا تو فتاوی رضویہ پڑھ کے فتویٰ دیا کرتے ہیں. ان کے باپوں نے ایسی کتاب نہ لکھی جو دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جاتی. اگر دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نا تو آج بھی خدا کا شکر ہے امام احمد رضا کی چوکھٹ سے پوری ہوا کرتی. تو ہم مقدر پہ ناز نہ کریں. خدا نے ہمیں امام احمد رضا جیسی دولت عطا فرمائی ہے. ہاں جوانوں اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرو. اور ہم صرف اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچایا ہے. ہاں یہ ان کا احسان ہے ہم پر. بس اللہ کریم میرے بولنے میں آمدن صاحب لفظ جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہوں مولا کریم ان خطاؤں کو معاف فرما دے. ہاں اور میں بات کہہ دوں، جب کوئی گناہ صریح ہو جاتا ہے تو پھر اس گناہ کا اظہار کر کے توبہ لازم ہوتی ہے. ہاں ابھی ایک صاحب کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا کہ ہم اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے. ہاں گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے. یہ جملہ غلط ہے. توبہ لازم ہے اس لیے کہ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے اور گناہ اگر کرتے ہیں تو اپنے نفس کی وجہ سے. ہاں یہ ہمارے شامت نفس ہوتی ہے، یہ ہمیں ابھارتا ہے. صرف نیکیوں کی توفیق اللہ دیتا ہے اور گناہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے توبہ لازم تھی. بس سارے لوگ اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں، کلمہ شریف بھی پڑھ لیں. سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی. سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہم اپنے ہر اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے جانے اور انجانے میں کیے. مولا ہماری توبہ قبول فرما. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. بس وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات بڑی اچھی کہی ہے. اگر حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں کو ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے تو سنیت کے پاس کیا رہے گا؟ سنی عوام، علماء کرام، اولیاء کرام ان کے پاس میں رہے گا کیا؟ یقیناً کچھ نہیں رہے گا. جو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے نا تو وہ امام احمد رضا نے پلایا ہے. تبھی تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بے شک بڑا ہی اچھا انہوں نے بیان کیا ہے اور اس میں بہت سی. اور دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا اظہار دیکھیے کس طرح سے کیا کہ ایک بچے کی دعوت کو قبول کیا اور ڈاکٹر نے منع کیا تھا کھانا کھانے کو، تب بھی انہوں نے اس کھانے کو تناول فرمایا اور بتا دیا اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میرے مصطفیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچتی، اس لیے میں نے اس کھانے کو کھایا، اس زہر کو کھایا. کچھ بھی سمجھو، بہرحال حضور اعلیٰ حضرت نے محبتوں کا کس طرح سے اظہار کیا ہے، کس طرح سے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے عشق کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. آج جو سنیت دل اور جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، آج اپنے جسم کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، تو وہ حضور اعلیٰ حضرت کی بدولت ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے اور حضور اعلیٰ حضرت نے جو جام پلایا ہے اس جام کی برکت سے آج اپنے نبی پر ہم جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. چلیے ہم آپ سے پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.